10 अप्रैल 1988 को इतवार की सुबह थी जब 9:50 पर जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोरदार धमाकों से लरज उठे। लोग अभी धमाके की वजह जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर तरफ से उन पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होने लगी। ये एक हौलनाक मंजर था, क़यामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैज़ाबाद में ओजीडी कैंप के अंदर असला डिपो में लगने वाली आग के बायस बम फट रहे थे। मिसाइल और रॉकेट उड़ उड़ कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में गिर कर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने इसको इंडियन हमला करार दिया तो किसी ने कहा कि इसराइल ने अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियां निशाना बन रही थीं। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते खौफो हरास फैलाते ज़मीन पर गिर रहे थे। जुड़वां शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फ्राहमी के निज़ाम दरम बरम हो चुके थे। चकलाला में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। ओजीडी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुम्मा को होती थी, इसलिए इतवार को तालीमी इदारे और दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ओजीडी कैंप के असला खाने में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुल्हिका आबाद गुलशन दादन खान के इलाके रैशी घर सुरमे का ढेर बने चले जा रहे थे। जख्मियों के जिस्मों के एज़ा उड़ रहे थे, जिस्म बुरी तरह झुलस गए थे। हस्पतालों में तिल धरने को जगह न थी। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा था और इमदादी कार्रवाइयाँ अरूज पर थीं। इस दौरान इतला आई कि इस्लामाबाद की तरफ आते हुए साबिक वफाकी वजीर बराए पैदावार मोहम्मद खाकान अब्बासी की चलती गाड़ी पर 2 रॉकेट गिरे, जिसके नतीजे में खाकान अब्बासी हलाक हो गए, जबकि उनके बेटे ज़ैद अब्बासी शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ैद अब्बासी बाद अज़ां 14 साल तक कोमे में रहने के बाद फोत हो गए। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया। रावलपिंडी के रहायशी सरैया मनीर की उम्र उस वाक़े के वक्त 13 साल थी और वो अपने अहल खाने के हमरा ख़ियाबान सरसैयद में रहायश पजीर थीं। सरैया मनीर कहती हैं कि उस रोज़ स्कूल में टेस्ट था और मैं अपने कज़न के साथ स्कूल जाने के लिए करीब ही अपनी चचा के घर गई हुई थी। उस वक्त वो वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही थी। मेरे दाखिल होने के चंद मिनट बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और वॉशिंग मशीन भी उछल कर दूर जा गिरी। हम सब चीख पड़े, फिर हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई देने लगी। ख़ियाबान सरसैयद से नाला लेई के दूसरी जानब कटारियों की आबादी और उसके साथ ओजीडी कैंप है। हमने ओजीडी कैंप से स्याह धुएं के बादल उठते हुए देखे और फिर मुसलसल धमाके सुनाई देने लगे। इसके फौरी बाद फ़ज़ा में रॉकेट बरसने लगे। भगदड़ मची हुई थी। हर कोई चीख रहा था कि भारत ने फ़ज़ाई हमला कर दिया है। वो बताती हैं, हमारे समेत तमाम लोग मर्द और ख़वातीन घर बार खुले छोड़कर बंगश कॉलोनी की तरफ भाग खड़े हुए। औरतों के पाँव में जूते और सरों पर दुपट्टे नहीं थे। किसी को अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं था। यूं कहें कि क़यामत का मंजर था और हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र में था। मैं कभी सोचती हूँ कि दुआ करती हूँ कि खुदा अब ऐसा मंजर ज़िंदगी में कभी न दिखाए। फैज़ाबाद के मुकाम पर वाक़े ओजीडी कैंप से कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान टेलीविज़न के अकाउंट्स के शोबा में खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद जावेद पीटीवी हेडक्वार्टर की 4थी मंजिल पर थे। वो कहते हैं कि हम दफ्तर पहुंचकर काम शुरू कर चुके थे जब एक ज़ोरदार धमाके से खिड़कियां दरवाजे बजने लगे। यूं लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम कहीं गिरा हो। इसके बाद पै दर पे धमाके होने लगे। हम लोग अपने दफ्तर की सीढ़ियों के रास्ते बाहर की तरफ भागे। हर तरफ खौफ की फिजा थी। हर आदमी इंडियन हमले की बात कर रहा था। बड़ा फ़ज़ाई हमला हो गया है, जिसकी वजह से हर तरफ रॉकेट और मिसाइल गिर रहे हैं। हमारे दफ्तर के अकब में सरकारी फ्लैट्स गुलशन जना हैं, जहां एक रॉकेट आकर गिरा, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और हमारे दफ्तर के कुछ साथी पीटीवी की इमारत से निकलकर सामने मरगला की पहाड़ियों के ट्रेल 5 की तरफ भाग खड़े हुए। उनका ख्याल था कि शायद ये एक महफूज जगह होगी। कुछ लोगों ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सम्मत बरीमाम के मज़ार की जानब भागना शुरू कर दिया। तब तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि असल में ये वाक़या क्या है। टेलीविज़न के अमले का कोई भी फ़र्द इमारत के अंदर मौजूद नहीं था और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही थी। बस एक भगदड़ थी जो मची हुई थी।
انیس الرحمان اس روز راولپنڈی صدر کے علاقے میں اپنے دفتر میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خوفزدہ کر دینے والا واقعہ تھا۔ ہمارا دفتر عمارت کی دوسری منزل پر واقع تھا کہ اچانک زوردار دھماکے نے خوف و راز پھیلا دیا۔ ہم لوگ دفتر کی عمارت سے نکل کر نیچے کشمیر روڈ پر آ گئے، جہاں لوگ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک راکٹ آ کر گرتا، جیسے کوئی ماہر نشانہ باز فائر کر رہا ہو۔ میں نے ایک موچی کو دیکھا جو اس ہنگامے سے بے نیاز جوتے گانٹھنے میں مصروف تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک راکٹ نے اسے ہٹ کیا اور پھر میں نے اس کے جسم کو ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے دیکھا۔ میری آنکھیں مزید اس منظر کی تاب نہ لا سکیں۔ جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں پر بارود کی بارش جاری تھی، تب اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت میں تھے، اور یہ کانفرنس اسی روز ہونے والی تھی جبکہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کراچی میں تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری طور پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے ہدایات بھی جاری کیں۔ اتوار کی شام وزیر اعظم محمد خان جنیجو کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ چکلالہ ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں انہوں نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں حادثے کے نقصانات اور تفصیلات پر متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو نے اس حادثے کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی مکمل انکوائری سپریم کورٹ کے جج سے کرائی جائے۔ 10 اپریل کی شام قومی اسمبلی کے اجلاس میں انصاف و پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر وسیم سجاد نے اجلاس ملتوی ہونے سے قبل ایک بیان پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ فوج کے بارود کے ذخیرے میں اس وقت اتفاقیہ آگ لگ گئی جب ایک ٹرک سے بارود کو سنبھالا جا رہا تھا۔ ٹرک میں آگ بڑھ گئی تو اس نے پورے ذخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے میں 58 سے زائد افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ موقع پر موجود جوانوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ کوششیں بے سود رہیں اور نتیجے میں بہت سارے دھماکے ہوئے۔ بعض راکٹ وغیرہ جڑواں شہروں کے کئی علاقوں میں جا گرے، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فوری تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا۔ یہ پہلا سرکاری اعلان تھا جس میں باقاعدہ طور پر OGD کیمپ کے حادثے کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے پیر کے روز بحریہ کے بم ڈسپوزل اسکواڈ پر مشتمل ٹیم اسلام آباد روانہ کر دی تاکہ وہ دھماکے کے بعد سلامت بچ جانے والے گولہ بارود کو ٹھکانے لگانے میں پاکستانی اہلکاروں کی معاونت کر سکے۔ 10 اپریل کو کویت سے واپس پہنچنے کے بعد صدر جنرل ضیاء الحق نے جائے وقوع کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ آیا یہ واقعہ تھا، حادثہ تھا یا غفلت کا نتیجہ تھا یا سبوتاژ تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ انکوائری رپورٹ کو لازمی مشتہر کیا جائے گا کیونکہ موجودہ حکومت عوام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اپنی روایات کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے۔ صدر ضیاء الحق نے کہا کہ وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کی عادی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا گولہ بارود گنجان آباد علاقے میں کیوں رکھا گیا۔ اس بارے میں عرض ہے کہ OGD کیمپ قیام پاکستان سے قبل کا ہے، وہاں اسی زمانے سے فوجی یونٹیں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی افواج پاکستان کی کوئی تنصیبات ہوتی ہیں وہاں پوری احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں۔ اب یہ انکوائری کمیشن طے کرے گا کہ سانحہ تخریب کاری سے ہوا یا غفلت اور لاپرواہی سے ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ افواہ ہے کہ کیمپ میں ذخیرہ شدہ ہتھیار افغان مجاہدین کو دیے جانے تھے، محض افواہ اور قیاس ہے۔ حادثے کی انکوائری کے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ صدر جنرل ضیاء الحق نے اپنی پریس کانفرنس میں جس انکوائری کمیشن کا حوالہ دیا وہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں فوجی افسروں پر مشتمل تھا، جو کہ فوج اپنے انٹرنل انکوائری تھی، لیکن پھر ایک بڑی پیش رفت ہوئی جس نے مستقبل کا منظر ہی بدل ڈالا۔ 12 اپریل کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر مواصلات محمد اسلم خان خٹک کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کے ذمے OGD کیمپ کے حادثے کی وجوہات، کوتاہیوں کا پتہ لگانے اور کوئی ایمرجنسی پلان اگر موجود تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا، ان امور کی انکوائری کرنے کے لیے
وزیر مواصلات اسلم خٹک کی سربراہی میں قائم کی گئی خصوصی کمیٹی میں وزیر اطلاعات قاضی عبدالمجید عابد، وزیر داخلہ نسیم احمد آہیر، وزیر مملکت میر ابراہیم بلوچ اور دفاع کے وزیر مملکت رانا نعیم محمود شامل تھے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کمیٹی کے قیام کے بعد اسی روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر مملکت رانا نعیم نے واقعے کے حوالے سے جاری بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں تحقیقات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ کمیٹی 7 سے 10 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس دوران ایوان کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع کو تحقیقاتی کمیٹی کے کام سے آگاہ رکھا جائے گا اور عوام کو حقائق سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ رانا نعیم محمود نے کہا کہ وزارت دفاع اور مسلح افواج کو سانحہ اوجڑی کیمپ پر نہ صرف دکھ ہے بلکہ شرمندگی ہے۔ اسی شام سینٹ کے اجلاس میں رانا نعیم محمود نے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ کور کمانڈر کی سربراہی میں قائم کی جانے والی کمیٹی سانحہ اوجڑی کیمپ کے تمام محرکات کا جائزہ لے گی، جس میں تخریب کاری بھی شامل ہے، کیونکہ ہم اس حادثے میں تخریب کاری کے امکانات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوستو، اوجڑی کیمپ تھا کیا؟ 7 فروری 2016 کے ڈان اخبار میں شیخ عزیز لکھتے ہیں کہ اوجڑی کیمپ جنگ عظیم کے زمانے کا ایک پرانی طرز کا اسلحہ خانہ تھا جو سرخ اینٹوں پر تعمیر کی گئی عمارتوں پر مشتمل تھا۔ یہاں فوجی یونٹس قیام کرتے تھے، لیکن 1979 میں اسے ISI ڈائریکٹوریٹ نے اسلحہ کے ایک عارضی ذخیرے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں ضرورت کے وقت ہتھیار لائے اور لے جائے جا سکتے تھے۔ مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے شاہد خاقان عباسی واقعے کے وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 500 کلومیٹر دور ایک پروجیکٹ پر کام کے لیے موجود تھے۔ انہیں وہیں اوجڑی کیمپ کے حادثے کی اطلاع ملی، جس میں ان کے والد محمد خاقان عباسی ہلاک اور بڑے بھائی زید عباسی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس روز میری قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو میرے والد جو قومی اسمبلی کے رکن تھے میرے بھائی زید عباسی کے ساتھ جا رہے تھے کہ یہ دھماکہ ہوا اور 2 راکٹ فضا میں اڑتے ہوئے ان کی 50-60 کلومیٹر کی رفتار سے جا کر ان کی گاڑی کو ہٹ کر گئے، جس کے نتیجے میں میرے والد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ ان کی جان تو بچ گئی لیکن وہ 14 سال تک کومے میں رہے کیونکہ ان کے دماغ سے منسلک اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ 13 سال سے ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سن 1975 میں امریکہ گئے، 7 سال وہاں تعلیم حاصل کی، اس دوران پاکستان آتے جاتے رہے۔ سیاست میں آنے کا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ویسے بھی ہم کوئی سیاسی گھرانہ نہیں ہیں۔ والد صاحب ایئر فورس میں تھے، پھر انہوں نے کاروبار کیا اور سیاست ان کی زندگی کا تیسرا حصہ تھا۔ اب چلتی گاڑی کو راکٹ لگنا ظاہر ہے اللہ کا کام ہے، ہم نے تو اس کو اسی طرح دیکھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ میرا کبھی سیاست کا خیال تک نہیں تھا، میں جنازے پر جب آیا تو حلقے کے لوگوں نے اصرار کیا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں۔ میں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ضمنی الیکشن لڑا اور جیت گیا، لیکن میرے حلف سے پہلے ہی 29 مئی کو جنیجو حکومت برطرف کر دی گئی اور اس طرح وہ الیکشن ہی ختم ہو گیا۔ سن 1988 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ یہ سفر تب شروع ہوا اور اب 33 سال گزر چکے ہیں اور آگے ہی آگے چل رہا ہے۔ اوجڑی کیمپ کے حادثے کی انکوائری رپورٹ سامنے لائے جانے کے حوالے سے سوال کے جواب میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا انہوں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، یہاں فوجی حکومتیں رہی ہیں، وہ اپنے معاملات کے حوالے سے کوئی بھی غیر جانبدارانہ فیصلہ نہیں ہونے دیتی اور شاید ہر ملک میں یہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انکوائری کا مقصد معاملے کے حقائق کو چھپانا اور اصل مجرموں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو اس سے پہلے بھی 1990 میں جب ہماری حکومت آئی تو کہا گیا کہ رپورٹ سامنے لائیں، لیکن میں نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے وہ تقریباً سارے ہی اختیار کے حادثے میں دنیا سے چلے گئے، تو اس کے لیے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف کے طور پر طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے اور بری فوج کے سابق وائس چیف آف سٹاف جنرل خالد محمود اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ اس بدقسمت صبح جب کچھ غیر تربیت یافتہ اہلکار ایمونیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو حادثہ رونما ہوا۔
ہوا یوں کہ 122 ملی میٹر کے راکٹ سے بھرا ایک باکس جس کو انبار سے سلائیڈ کر کے اتارا جا رہا تھا نیچے گر گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرانے کے باعث یہ باکس پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ جنرل خالد محمود عارف لکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے راکٹس میں سیفٹی فیوز لگے ہوتے ہیں، لیکن ان راکٹس میں سیفٹی فیوز نہیں تھا اور زمین کے ساتھ زوردار ٹکر سے یہ راکٹ دھماکے سے پھٹ گیا اور یہیں سے پھر دھماکوں اور آتش و آہن کا سلسلہ چل نکلا۔ جنرل حمید گل کا موقف کیا تھا؟ ثانیہ اوجڑی کیمپ کی وجوہات کے حوالے سے خود رقم الحروف کی ذاتی حیثیت میں اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے بات ہوئی اور وہ ان کا اس معاملے میں معاملے بہت واضح تھا کہ حادثہ کیسے ہوا۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن کے معاملات حتمی شکل اختیار کر رہے تھے اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب مزید جنگ و جدل نہیں ہوگا۔ تو اس مرحلے پر امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ طویل عرصے تک جاری رکھی جانے والی جنگ کے لیے انہوں نے اسلحہ کے انبار پاکستان میں لگائے تھے جو یہاں سے افغانستان منتقل کیے جا رہے تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہے اس اسلحے کی یہاں سے دوبارہ امریکہ منتقلی ممکن نہیں تھی، کیونکہ یہ سارا اسلحہ براہ راست امریکہ سے یہاں نہیں پہنچا تھا، بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امریکی وینڈرز اسلحہ کے تاجر نے امریکی ادائیگی پر یہ اسلحہ یہاں پہنچایا تھا۔ جنرل حمید گل کہتے ہیں ان میں مصر بھی شامل تھا، جہاں کی اسلحہ ساز فیکٹری سے یہ اسلحہ پاکستان پہنچایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن دنوں افغان جنگ سمٹ رہی تھی انہی دنوں میں اسلحے کی کچھ پیٹیاں مصر سے پاکستان پہنچی تھی۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ انہی پیٹیوں میں وہ آتش گیر مادہ تھا جس نے سپارک کیا، وہ اوجڑی کیمپ حادثے کا باعث بن گیا۔ انگریزی اخبار ڈان کے سابق ایڈیٹر اور سینئر صحافی ایم ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ شہر کے بیچوں بیچ ایک اسلحہ کا ذخیرہ تھا جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس ذخیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لایا جانے والا اور یہاں سے لے جانے والا اسلحہ کسی حساب کتاب میں نہیں تھا، یعنی ایک بڑے پیمانے پر خرد برد جاری تھی۔ اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس حادثے کی منصوبہ بندی کی۔ ایم ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پھر یہ حادثہ جنیجو حکومت کی رخصتی میں ایک اہم جواز بھی بن گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات تو جنیوا معاہدے کے تحت پا جانے کے بعد سے سامنے آ رہے تھے، کیونکہ وزیر اعظم جنیجو کسی بھی صورت میں افغان جنگ کی صورتحال سے نکلنا چاہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق کی سوچ مختلف تھی۔ لیکن اوجڑی کیمپ کے حادثے نے جنرل ضیاء الحق کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ محمد خان جنیجو کو حکومت سے باہر نکال کریں۔ اس کے لیے بڑا جواز اوجڑی کیمپ کے حادثے پر پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ نے فراہم کیا، جس نے حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے آنے والی رپورٹ جو خود عسکری ذمہ داران کی سرکردگی میں بنائی گئی تھی وہ اس حوالے سے بہت مبہم تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ پارلیمانی رہنماؤں کی رپورٹ کی بنیاد پر محمد خان جنیجو بطور وزیر اعظم کارروائی کر کے کچھ لوگوں کو نکالنے کا ذہن بنا رہے تھے اور اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے، اور یہ وہ معاملہ تھا جو جنرل ضیاء الحق کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ جنرل حمید گل نے سٹنگز میزائل کے حوالے سے واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی میزائل کسی تیسرے ملک کو نہیں دیا گیا، یہ انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوا جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ میں لگنے والی حادثاتی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ٹھیک 4 روز بعد افغان مزاحمت کاروں اور سوویت یونین کے درمیان جنیوا میں معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سوویت فوجیں افغانستان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ اس معاہدے کے روز وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ بات زبان زد عام تھی کہ جنرل ضیاء اس کو بگدڑ میں طے کیے جانے والا معاہدہ قرار دے رہے ہیں، اور اس فیصلے پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ محمد خان جنیجو جنیوا میں موجود وزیر مملکت برائے خارجہ امور زین نورانی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ہر صورت معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ جنیوا معاہدہ اور اوجڑی کیمپ کی رپورٹ پر بلا امتیاز عمل درآمد جیسے معاملات تھے جن کو ہضم کرنا جنرل ضیاء کے لیے آسان نہ تھا، اور پھر ٹھیک 1.5 ماہ بعد لاوا بہ نکلا جس نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر سندڑی پہنچا دیا۔ وقت اپنے بہاؤ پر چلتا رہا اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بھی
جنرل اختر عبد الرحمان سمیت ایک فضائی حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ یوں ایک سارا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ ہمارے اس چینل انفو رائڈر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔